अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान एक मरतबा फिर राबते शुरू हो गए हैं, बल्कि तेज़ हो गए हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के ज़रिए पीटीआई हुकूमत के साथ राबते कर रही है और मुज़ाकरात कर रही है। बल्कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हुकूमत ने भी इंगेज करना चाहा है, हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है पीटीआई को, क्योंकि एक तो दोनों की मजबूरियां हैं। पीटीआई की मजबूरी यह है कि पीटीआई के पास ऑप्शन नहीं है, महदूद ऑप्शन हो गए हैं, रह गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट लातल्लुक हो गई है। लेकिन उसके साथ पीटीआई कोशिश ये भी कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को फिर से सियासत में इन्वॉल्व किया जा सके और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही फिर से इक़्तिदार में आए पीटीआई और इलेक्शन जीते। उसी तरह ही जिस तरह आरटीएस सिस्टम बिठाया गया था 2018 में, अब भी पीटीआई की यही कोशिश है। इंकशाफ मेरे लिए ये भी हुआ है, ये आपके लिए भी इंकशाफ होगा कि सदर ममलिकत साहब जो हैं वो हुकूमत के साथ तो राब्ते कर रही हैं, हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात कर रही हैं पीटीआई के बिहाफ पे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सदर ममलिकत की इतलात ये आ रही है कि सदर ममलिकत वहाँ पे भी इंगेज हैं और मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रही हैं फिर से इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन अभी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है अभी तक, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में जो पीटीआई के हामी जनरल थे, जनरल फैज़ और उनके साथी, वो 2-3 तो रिटायर कर गए हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट में तकरीबन पीटीआई के हामियों का तकरीबन जो जो मेन बड़े ओहदों पर थे, जनरल थे, उनका तो सफाया हो गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट में पीटीआई को हिमायत नहीं मिल रही। सदर ममलिकत साहब अपना जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि सदर का ये काम ही नहीं है। वैसे रज़ा रब्बानी पहले कह चुके हैं, इस पर तनकीद कर चुके हैं, बयान बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर चुके हैं सदर के खिलाफ कि सदर जो है वो पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पार्टी बने हुए हैं, वो सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सियासत में इन्वॉल्व होना रियासत के सरबराह के लिए ये ममनुआ है। तो वो उनका आईनी ओहदे का तकाजा ये नहीं कर रहा कि वो सियासत में इन्वॉल्व हों, लेकिन क्योंकि ताल्लुक उनका पीटीआई के साथ है, इसलिए वो पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात कर रही हैं। पहले भी किए थे, नाकाम हुए थे। आपको याद होगा आर्मी चीफ ने खुद कहा था, डीजीआईएसआई ने खुद कहा था कि मुज़ाकरात हुए थे लेकिन नाकाम हो गए थे। इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं, सदर ममलिकत खुद कह चुके हैं कि जी मुज़ाकरात की कोशिश मैंने की कि फ़रीक़ैन को बिठाऊं, मामलात सियासी मफ़ाहमत कराऊं, लेकिन बदकिस्मती से वो नाकाम हुए और कामयाब नहीं हो सके, आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब दोबारा से कोशिश की जा रही है। मजबूरी पीटीआई की तो ये है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, कि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि असेंबलियाँ तोड़कर किधर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, जिस तरह मैंने पहले भी विलाग में बताया कि इलेक्शन कमीशन जब जनरल इलेक्शन के लिए, आम इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है तब तक तो पीटीआई को कुछ नहीं मिलने वाला इस्तीफे देकर या असेंबलियां तहलील करके। तो इमरान खान के लिए अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान यू टर्न लेने के लिए फिर से तैयार हैं, असेंबलियां तहलील करने के ऐलान से भी यू टर्न लेने के लिए तैयार हैं। पहले इस्तीफों के ऐलान से यू टर्न ले लिया, अब जो है असेंबलियां तहलील करने के ऐलान से यू टर्न लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को एक तो हिमायत नहीं मिल रही, पंजाब में कन्फ्यूजन है परवेज़ लाई का के हवाले से कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, कहीं धोखा तो नहीं करेंगे। इमरान खान उसमें कंफ्यूज हैं और परवेज़ लाई ने उनको क्लियर कर दिया हुआ है। तो एक तो, और दूसरा पार्टी के अंदर से भी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं कि ना असेंबलियां न तोड़ेंगे तो किधर जाएंगे। और फिर इमरान खान को अपना फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा है, असेंबलियां तोड़कर अपने खतरात इमरान खान को अपने अलग नज़र आ रहे हैं कि भाई गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, सिक्योरिटी का मामला है, किधर जाऊँगा। तो एक तो ऑप्शन नहीं है पीटीआई के पास, पीटीआई की मजबूरी है, इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने लाल झंडी करा दी हुई है पीटीआई को कि भाई जाओ, सियासत करनी है तो पार्लियामेंट में जाओ, सियासतदानों से बात करो। हुकूमत ने शर्त रखी है कि भाई
آپ آؤ پہلے، یہ حکومت نے مذاکرات کے لیے شرط رکھی ہے۔ اسحاق ڈار کی پچھلے دنوں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ، اور اس میں یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی مین اسٹریم میں آئے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آئے، پی ٹی آئی ٹریک پر چڑھے دوبارہ سے، تاکہ مذاکرات ٹریک پر آئے گی تو مذاکرات ہوں گے نا، پارلیمنٹ میں واپس آئے گی تو مذاکرات ہوں گے۔ تو شرط حکومت نے یہ رکھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، صدر عارف علوی کو پی ٹی آئی کے لیے، کہ پی ٹی آئی کو آپ سمجھائیں، ان کو کہیں کہ پارلیمنٹ میں آئے، انتخابی اصلاحات پر بات کرنی ہے، نگران سیٹ اپ پہ بات کرنی ہے، یا الیکشن کے حوالے سے بات کرنی ہے، تاریخ کے حوالے سے، تو پارلیمنٹ میں واپس آئے۔ باہر بیٹھے رہیں گے، روڈ ناپتے رہیں گے تو وہاں پہ تو ہم مذاکرات آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ پہلے پی ٹی آئی شرط رکھ رہی تھی، مشروط کر رہی تھی کہ جی الیکشن کی تاریخ دیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں، نگران سیٹ اپ پہ بھی، انتخابی اصلاحات پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے تاریخ دے دیں۔ حکومت نے کہہ دیا کہ بھئی تاریخ پہلے نہیں دے سکتے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ آئیں پارلیمنٹ میں۔ یہ اب حکومت نے شرط رکھی ہے پی ٹی آئی کے سامنے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آؤ پہلے، اس کے بعد آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کریں گے، اور نگران سیٹ اپ پہ بات کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کو حکومت نے بھی انگیج کیا ہوا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ جی اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، اس کا ایک کاؤنٹر پلان الگ بنا رہی ہے موجودہ سیاسی جماعتیں، یعنی حکومت، وفاقی حکومت، کہ پرویز الہی کو واپس لائیں، پنجاب میں ناکام کریں۔ کے پی کے کا بھی الگ ایک پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے، اس طرح کے پلان الگ الگ بنا رہی ہے حکومت۔ ویسے تو پی ٹی آئی کو ناکامی تو ہوگی جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جن کو سیاست کرنی آ رہی ہے وہ ساری ایک طرف ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو سیاست کا پتہ ہے، اور پی ٹی آئی وہ جماعت ہے، عمران خان وہ شخص ہیں جن کو سیاست کے سین کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کو ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ سیاست کے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، بلکہ سیاست کے یہ مناسب ہوتا ہے، سیاست سین سے شروع ہوتی ہے، الف بے سے شروع نہیں ہوتی۔ سیاست کے سین کا بھی نہیں پتہ، یا الف بے میں کہہ دیتے ہو ابتدائی کا ہی نہیں پتہ، بنیاد کا ہی نہیں پتہ سیاست کرنی کیسی ہے۔ تو عمران خان جو پلان بنا رہے ہیں وہ ابھی تک تو ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ سیاسی جماعتیں اے بی سی پلان بنا رہی ہیں اپنی، لیکن ایک پلان ان کا یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو انگیج کریں، جو انگیج کیا ہوا ہے، تاکہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرے، اور تب تک ہم دوسرے جو پلان ہیں ہمارے ان پر ہم کام کر لیں۔ تو صدر مملکت کے ذریعے پھر پی ٹی آئی کوشش یہ بھی کر رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی انگیج کیا جائے، دوبارہ انوالو کیا جائے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ علل اعلان کہہ چکی ہے کہ جی ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اور پہلے جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں 71 سال میں، فوج سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، تو وہ غلط ہوتا رہا ہے، وہ غیر آئینی ہوتا رہا ہے، یہ سابق آرمی چیف بطور آرمی چیف کہہ چکے ہیں۔ تو اب سیاست میں کیسے آئے گی اسٹیبلشمنٹ؟ بھروسہ تو ابھی بھی لوگوں کو نہیں آ رہا، بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی خدشات موجود ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ یہ عادت پڑی ہوئی ہے نا ہمیں بھی، ہم یعنی سیاسی جماعتوں کو ایک نشہ ہے، نشے کی عادت ہوتی ہے نا، اسی طرح ان سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے بے ساکھیوں کی مدد کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، جب تک وہاں سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی تب تک یہ بھی بہت ساری جماعتیں یہ چلتی نہیں ہیں، کام نہیں کرتی۔ تو اس لیے ان کو بھی ایک جب تک عادت ان کی چھوٹ جائے، ختم ہو، تب تک ان کو بھی نشہ یہ چڑھا ہوا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی بہرحال سب سے زیادہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو، مجھے گود لے لے، مجھے اپنا لے، اور پھر سے مجھے کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار میں لائے۔ اور اسی لیے صدر مملکت کے لیے یہ میرے سامنے انکشاف ہوا ہے، میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ نہ صرف حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہیں پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات کے لیے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی انوالو کریں تاکہ ان کو بٹھایا جا سکے اور مذاکرات ہو سکیں۔ لیکن
ابھی تک کوئی اس میں بڑی پیش رفت جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میرا یہ خیال ہے، میں اس پہ سوچ رہا تھا تو میرا یہ تجزیہ ہے، خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت انگیج کر کے ہاتھ کر سکتی ہے، لیکن قبل از وقت انتخابات اسی لیے نہیں کرائے گی حکومت کیونکہ اس وقت حکومت کے فیور میں نہیں ہے۔ حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت انتخابات میں جائیں گی یا قبل از وقت انتخابات میں جائیں گی تو کیا جیت پائیں گی؟ جتنی مہنگائی ہے، مہنگائی کم نہیں کی، عوام کو ریلیف نہیں دیا، ملک کو بحران، معاشی بحران سے نہیں نکالا، تو تب تک الیکشن میں کیسے جا سکتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں؟ یہ میرے لیے بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب، سابق صدر جو ہیں آصف علی زرداری، وہ قبل از وقت انتخابات کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے۔ وہ پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی مدت پوری کرانے کے حق میں رہے ہیں، ہمیشہ، ماضی میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو ان جماعتوں کے اندر بھی، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ اختلاف رائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ پایا جا رہا ہے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے۔ حالانکہ پی ٹی آئی نے امیدواروں کے حوالے سے میٹنگز وغیرہ شروع کر دی ہیں، نون لیگ نے بھی امیدواروں کے حوالے سے میٹنگز وغیرہ شروع کر دی ہیں۔ کل جمعے کو صبح، آج بلکہ آج تو ہو گیا ہے جمعہ، آج میٹنگ بھی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے، پنجاب کے جو صدر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے میٹنگ بھی بلائی ہے لاہور میں، اور اسی پہ ہی کہ امیدواروں کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے، تعین کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے لیے بھی تعین کیا جائے، لیکن ممکنہ طور پر کہ اگر پی ٹی آئی استعفے دے دیتی ہے یا اسمبلیاں تعلیل کر دیتی ہے، دوبارہ ضمنی الیکشن کرایا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس امیدوار تیاری تو ہو۔ تو احتیاطاً نون لیگ نے تو کام شروع کر دیا ہوا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات تو دور کی بات، لیکن یہ وقت پہ بھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے 1 سال اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے، یہ مولانا نے کل ہی بیان دیا ہے۔ پھر اس سے پہلے رانا ثناء اللہ بھی یہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھ سکتی ہے قبل از وقت انتخابات کا، عمران خان سوچے بھی نہ۔ تو بہرحال اس وقت حکومت اپنے پلان پر کام کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنے پلان پر کام کر رہی ہے، لیکن ابھی جو پلڑا بھاری جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ابھی بھی حکومتی جماعتوں کا، سیاسی جماعتوں کا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ وہی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا کام ہو، جس طرح مولانا فضل الرحمان کے ساتھ عمران خان کے دور میں کیا گیا تھا۔ آزادی مارچ جب مولانا لے کر آئے تھے تو مولانا کو جھوٹی ایک تسلی دے دی گئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا، اور اس سے مکر گئے تھے کہ مولانا کو کہا گیا تھا کہ جی آپ آزادی مارچ ختم کریں، 31 جنوری تک ہم حکومت ختم کریں گے اور مارچ میں ہم انتخابات کرائیں گے۔ یہ مولانا کو آسرا دیا گیا تھا، جو مولانا نے آن دا ریکارڈ میرے ساتھ ہی انٹرویو میں، میرے یوٹیوب چینل کے لیے میں نے انٹرویو کیا تھا، اس میں مولانا نے پہلی دفعہ یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور بعد میں وہ مکر گئے تھے اور کوئی انتخابات نہیں ہوئے، کوئی اسمبلی نہیں توڑی گئی، کوئی حکومت نہیں ختم کی گئی۔ تو مولانا کے ساتھ جو ہاتھ کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ اب وہی ہو۔ یہ جو انگیج حکومت نے کیا ہوا ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال انگیج کیا ہوا ہے اور صدر مملکت اس میں رول پلے کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بزی ہیں، اور حکومت نے بھی عمران خان کو فی الحال انگیج کیا ہوا ہے مذاکرات میں۔ پھر عمران خان صدر کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دوبارہ سے انوالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔